जी, खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम कीजिए सवाल में, और प्रोग्राम में आप सवालात पूछ सकते हैं, सवालात जारी रख सकते हैं। अभी 2 सवाल पूछे गए हैं, बल्कि उनमें कुछ दीगर हिस्से भी हैं, तो कोशिश है कि आप जो भी सवालात पूछने वाले हजरात हैं आए और जितने कुछ 10-12 सवालात हो जाएं और फिर इकट्ठे जवाबात लें इस हिस्से में। लीजिए, अगले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? सर, मैं गिलगित से इम्तियाज बात कर रहा हूँ सर। जी, मेहरबानी, गिलगित से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको और अलामा साहब को और साथ हिदायत टीवी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम घर बैठे सर हमारे लिए दीनी जो मालूमात का आप फराहम कर रहे हैं। माशाल्लाह, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, इम्तियाज साहब जी। सर, एक छोटा सा मैं आपसे वो मसला अलामा साहब से मैं पूछना चाहता था, वो ये जी कि मेरी एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र 18 सितंबर 2005 की उसकी बर्थ वो है, पैदाइश है। तो क्या इस साल उसके ऊपर रमजान के जो रोजे हैं वो फर्ज होंगे कि नहीं? ठीक है, तकरीबन 9 साल की हैं वो। सही, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब गिलगित से। प्रोग्राम और हिदायत टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक साहब जी, मेहरबानी। की खिदमत मौजूद हमारे जो आलिम साहब तशरीफ रखते हैं उनके खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम अक़ीदत। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक इस एतराफ़ के साथ पहले मैं एतराफ़ कर लूँ कि मेरा दीन इल्म ज़रा ख़ासा नाक़िस है और उसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। तो मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि एक तो इल्म वो होता है कि जो सीना ब सीना जाता है, जैसे रसूल पाक के पास वही आती थी और उनके पास उन्हें मालूम था कि क्या कहना है। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सी बातें हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बताई होंगी और ज़ाहिर बातें उन्होंने उनसे सीखी। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो थे वो लिखना पढ़ना भी जानते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तारीख़ में कुछ पता चलता है कि किसी ने वो किसी के शागिर्द थे जिसने उनको लिखना पढ़ना सिखाया? अच्छा, जब तक मदीने में रहे तो वहाँ पर तो वो ज़ाहिर बात है अरबी रस्मुल ख़त था, वो उसको उसके अंदर उन्होंने कलाम पाक की तदवीन की, ये भी बताया जाता है जी। लेकिन जब वो कूफे तशरीफ ले गए तो वहाँ पे उन्होंने ख़त कूफी भी सीखा, और मेरे पास कलाम पाक का एक टुकड़ा ऐसा भी है कि जो उनके ख़त कूफी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वहाँ पे किसने सिखाया उनको ख़त कूफी? खुद बखुद तो नहीं आता है। तो क्या तारीख में कुछ ऐसे हिसाब का नाम आता है कि जिन्होंने हज़रत अली की तालीम की तरबियत की हो? ठीक है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। की क्या तालीम दी हो जिन्हें हज़रत अली को किसी ने तालीम दी। जी हाँ, जो कूफा में ख़त कूफी से मुतालिक। नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से आपने कॉल की, और जैसे ही मौका मिला आपका जवाब भी हम हासिल करेंगे। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, को सवाल बताऊं, सुल्तान सी बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अभी इब्राहिम नकवी साहब की इस्लामाबाद से बात सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैंने मस्जिद मुक़द्दस में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा कुरान हकीम की ज़ियारत की है। अल्लाह ताला सब किसी को ले जाए। इत्तेफाक की बात है कि लंदन से इन दिनों आसारिया फैमिली ने एक हाथ से लिखा हुआ कुरान हकीम मस्जिद मुक़द्दस में भेजा है, जिसकी कापी मुझे उन्होंने वहाँ से ईमेल पे किया, जिसकी फोटो। तो बहरहाल वो उनका सवाल था। मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। वो ये कि किबला इस बात को समझते हैं कि शायद कुर्बे क़यामत की वजह से हम हर रोज ऐसे गंभीर हालात और ऐसी हुज्जतें पैदा कर रहे हैं कि इंसान ताज्जुब होता है। सीधे साधे मुसलमान थे, ठीक थे, नमाज पढ़ते, रोजा रखते ना, लेकिन एक कुछ अमेरिका की इसमें मिली बगल है, कुछ सऊदी अरब की है, ये वहाबियत की तरफ ले जा रहे हैं। अमेरिका को सब बातें छोड़ के इस्लाम सबसे बड़ा खतरा नजर आता है, तो उसने इस्लाम ही में हमारे यहाँ वो जवाज पैदा कर दिए, रोजा न रखने के जवाज, नमाज न पढ़ सकने के जवाज, फलां हुआ। बिलखसूस रोजे पे इतनी बात होती है कि जी कोटो पर 6 महीने क्या रोजा रखा जाए, रोजे के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। क्या जी ये गर्मियों में आए हैं तो क्या रोजा छोड़ने से कज़ा सर्दियों में न कर दी जाए? हर आदमी, हर गली के कोने पर, हर चरसी, हर भंगी मेरे तरह का वो मौलवी और
بنا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ قبلہ کو یہ صاف واضح ایک میسج دے دے کہ اسلام میں اختراع اور اس قسم کی حجتیں پیدا کرنے کا کیا گناہ ہے. جو روزہ رکھتا ہے رکھے، جو نہیں رکھتا ہے اسے اللہ توفیق دے. آپ مثال سمجھا جائیے، لیکن یہ ہر آنا پانا نتو خیرا جس گلی پہ بھی دیکھیں وہاں مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی امیر آدمی کے لیے کیا روزہ، صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. اتنا نہیں، خیرات اور صدقے میں اور روزہ اور کفارہ میں اور بالکل اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہتے ہیں گرمیوں میں چھوڑ کے سردیوں میں کیوں نہ رکھ لیں. یہ ایک کٹ حجی کے لیے ایک واضح اور پیغام دے دے. ایک عرض یہ تھی، ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں اگر فرض کیا سورہ الحمد کے بعد بول کر کوئی سورہ شروع کر دی تو جو نہیں پڑھنا تھی تو کیا اسے ختم کیا جائے یا جس لفظ پہ یاد آئے اسی پہ چوتھی رکعت کو قبلہ کیا میں صحیح عرض کر پایا ہوں؟ ٹھیک ہے. چوتھی رکعت میں کوئی سورہ آپ نے شروع کر دی دو رکعتوں میں تو چونکہ دوسری سورہ پڑھنا ہوتی ہے، تیسری یا چوتھی میں شروع کر دی تو کیا مکمل کریں یا چھوڑ دیں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، سوال سمجھ آ گیا اور انشاءاللہ ایسے سوالات کا جو دیگر ناظرین ہیں وہ بھی جواب پا کے فائدہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے آپ کے سوالات کا. اور جی ناظرین، آپ کی کالز کا انتظار ہے. تھوڑا سا اگر انتظار آپ کو ہولڈ کرنا پڑے تو آپ ذرا فکر نہ کیجیے گا، بالکل اس میں کوئی آپ کے جو لائن لوکل چارجز ہیں وہ تو ہوں گے، کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا ہولڈ کریے جتنی دیر میں ان کالر کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں لندن سے مسز موسوی بول رہی ہوں. جی مہربانی. آپ سے ایک سوال مولانا صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو جناب سیدہ کی اولاد سید کے نام سے بتائی جا رہی ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا مولا علی کے جناب ابو الفضل عباس ہے یا محمد حنفیہ حضرت محمد حنفیہ کی اولاد ہے، وہ علوی کہلائیں گی، تو ہم ان کو اس قسم کے اگر کوئی سادات ہمارے پاس آئیں تو ہم خمس کے حق سادات جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں، یا فطرے کا جو سیدوں کو دینا ہے حضرت عباس کی اولاد سے اگر کوئی اپنے آپ کو بتا رہا ہے یا حضرت محمد حنفیہ کی اولاد سے کوئی اپنے آپ کو بتا رہا ہے تو ان کو ہم دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. یا یہ صرف جناب سید اور حضرت علی کی اولاد کے جو سید ہیں انہی کو ہم دے سکتے ہیں؟ یہ میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. مہربانی. مسز موسوی صاحبہ لندن سے آپ کا سوال بھی آ گیا. اور جی اور کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے ناظرین، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. جی کالر آ رہے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سوال پوچھنا تھا. جی بھائی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرا نام محمود ہے. محمود صاحب. جی مجھے پوچھنا تھا کہ قبرستان میں ہم لوگ جو ہے اپنے مردوں کے وہاں پہ گھاس کیا ڈال سکتے ہیں؟ جھوٹی گھاس جو آرٹیفیشل گھاس ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حرج ہے اگر پورا وہ جو ہے قبر جو ہے مابر سے بنائی جائے؟ اچھا، اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ. مہربانی. بہت شکریہ محمود صاحب، آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. جی بہت اچھے سوالات آ رہے ہیں، اور اگر ان کے بعد کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ، فی الحال نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سوالات پہلے آ جائیں تاکہ پھر بغیر رکے ہوئے سارے جوابات حاصل کریں. تو ایک اور کال آ رہی ہے، ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی سوری میں بتانا نہیں چاہتی. کوئی بات نہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے مولانا صاحب سے. جی بہن. جی میرا سوال ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب سا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہم نے سنتے ہیں اکثر علماء یا ذاکرین نظام سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت تھا اور اس وقت الہام ہوا یا وحی آئی اور خدا نے سلام بھیجا اور کہا کہ میں جب عصر کا وقت ہوگا میں خود آؤں گا. خدا نے کہا کہ میں خود آؤں گا، اور خدا خود کربلا میں آیا. خدا خود امام حسین علیہ السلام نے خدا کو بلایا اور خدا خود کربلا میں آیا. کیسے آیا؟
یہ کیا لاجک ہے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر آپ تھوڑا سا اس کو آسان کر کے بیان کر دیں. یہ خدا خود آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا میں آیا. یہ سسٹر آپ نے کوئی ایسی تقریر سنی یا بک میں کچھ پڑھا ہے, کچھ حوالہ کچھ بتانا چاہیں گے؟ نہیں, یہ عام علماء سے یا ذاکرین سے سنا جاتا ہے, بک کسی میں نہیں پڑھا. اچھا چلیں, خدا خود آیا, یہ کیسے آیا؟ چلیں مزید آپ کی رہنمائی فرمائیں گے, علامہ صاحب اس پر بات کرائیں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے. بہرحال وقتی طور پہ تو وہ اس پر بالکل کوئی ایسی بات, کوئی ایسا ذکر نہیں ہے, تو ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد ہماری بہن کے بعد اگر کوئی کالر ہیں, جی فی الحال نہیں ہے, تو میں چاہوں گا پھر کچھ دیر کے لیے لائنز جو ہیں, جی کالر آ رہے ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں پونا سے صادق بول رہے ہیں. پونا سے صادق صاحب, بسم اللہ بھائی. وعلیکم السلام. اچھا, ہمارا ایک سوال تھا جی جی کہ رسول اللہ نے اپنے حیات میں نہیں کبھی تراویح پڑھی یا اس کا حکم دے کے گئے, یا بعد میں مولا علی نے اس کو پڑھی وڑھی یا اپنے صحابہ کو پڑھوایا رسول اللہ نے تراویح کی؟ ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم لوگ جو کچھ کام کرتے شیعہ لوگ, تو سنی لوگ بولتے ہیں تو شیعہ لوگ کرتے اس لیے نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہی وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ نہیں کریں. تو یہ اس کے بعد غور فکر کر کے وہ بتائیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح صادق صاحب, بہت شکریہ. ریلیٹڈ سوال ہے, آنے والے دنوں میں ضرور اس کے حوالے سے ہمیں فائدہ ملے گا. جی صادق صاحب پونا انڈیا سے ہمارے ساتھ تھے ناظرین, اور اب کچھ دیر کے لیے آپ کی کالز کو ہم روکیں گے. آپ جو بھی سوالات پہلے آ چکے ہیں ان کے جوابات حاصل کریں گے, اور پھر اگلے حصے میں ایک بار پھر آپ کی کالز ہم کھولیں گے. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے بابر عباس صاحب نے گریس سے سوال پوچھا کہ کیا علامہ باقر مجلسی کی کسی کتاب میں ایسا تحریر ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن اکٹھا کیا تو کچھ آیات جلا بھی دی؟ کیا ایسا انہوں نے کچھ تحریر کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں تحریف کے مسئلے کو لے کر کے شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں بہت ساری ضعیف روایات آئی ہیں. ٹھیک ہے. علامہ مجلسی نے اپنی کسی روایت کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سند کے صحیح ہونے اور اس کو 100% معتبر کہنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے. روایتوں کو جمع کیا, اس میں ضعیف اور قوی ساری روایتیں موجود ہیں. لیکن اہل سنت کی بھی معتبر کتابوں کے اندر وہ باتیں آئی ہیں تحریف قرآن کو لے کر کے کہ جو بالکل مناسب نہیں ہے, لیکن اس کو وہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ صحیح کتابوں میں آئی ہے. مثلا سنن ابن ماجہ میں جلد 6 صفحہ نمبر 72 میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین نے فرمایا کہ کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ جو حضور کے زمانے میں موجود تھیں, میرے پاس بھی قرآن مجید کے اندر وہ آیتیں موجود تھیں. ان میں سے خاص کر انہوں نے 2 طرح کی آیتوں کا, ایک آیت رجم اور ایک رضاعت الکبیر, یعنی عورت اگر کسی نامحرم کو محرم بنانا چاہتی ہے تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو بالغ ہو اس کو دودھ پلا سکتی ہے. یہ حضرت عائشہ کا اپنا فقہی نظریہ تھا, اور آج سلفی اور یہ جو خارجی ہیں وہ سعودی عرب میں ان کے مفتیوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی بھی بڑے بالغ انسان کو دودھ پلا کر کے محرم بنا سکتی ہے. پہلے تو ذرا کوئی عقل کی ناخن لے, تھوڑا سا سوچے کہ کوئی نامحرم وہ کسی عورت کے اتنے قریب آ کر کے اس کے پستان میں اپنا منہ دیتا ہے تو بعد میں بیٹا ہوگا, لیکن پہلے کیا ہوگا, وہ کس بنیاد پر جو ہے نا اس کی اجازت دی جائے. لیکن یہ کہ ایک غیر حقیقی. تو حضرت عائشہ کی روایتوں پر ان کا یقین بہت زیادہ ہے خارجیوں کو. خوارج جتنے ہیں نا جو آج کل فتویٰ دے رہے ہیں اس طرح کے, حضرت عائشہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں کہ جناب وہ اس طرح کی روایتیں موجود تھیں, اور وہ حدیثیں آیتیں موجود تھیں, 10 آیتیں موجود تھیں. اور یہ حضور کی رحلت کے بعد میری اس میں صحیفے میں جو میں نے اکٹھا کیا تھا قرآن, اس میں یہ آیتیں موجود تھیں. ایک بکری آئی اور اس نے ان آیتوں کو کھا لیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ وہ کھا لے کوئی بات نہیں, لیکن یہ صحیح ہے کہ کوئی نامحرم جو ہے احکام, ہم اس کو سراسر غلط مانتے ہیں کہ
قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. اگر علامہ مجلسی نے بھی کہیں کسی جگہ سے کوئی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان نے کچھ آیتوں کو جلا دیا یا کچھ ایسی باتیں، تو ان سب باتوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ عقائد کی طرف آئیں. تو اہل سنت کے عقائد بھی یہی ہیں کہ قرآن جو ابھی ہے بسم اللہ سے لے کے والناس تک وہی صحیح ہے، اتھینٹک ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. شیعہ عقائد کی طرف آئیں تو تمام شیعہ علماء اور مجتہدین کا سب کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے. اگر ہم شروع ہو جائیں وہ ہم سے کہیں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ کے ہاں قرآن تحریف ہوا ہے. ہم کہیں بھئی آپ کے ہاں سنن ابن ماجہ میں، صحیح مسلم میں، صحیح ترمذی میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں، جیسے کہ صحیح ترمذی صحیح مسلم میں آئے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ کچھ آیتیں تھیں جو بعد میں ضائع ہو گئیں. یہ آپ اس کو صحیح بھی مانتے ہیں جبکہ ہم اس کو صحیح نہیں مانتے. تو بنیادی طور پر قرآن کو مشکوک بنانے کی یہ بنو امیہ کی کوشش ہے. اس کے بعد اسرائیلیات کے طور پر یہودیوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ شیعہ کتابوں میں کچھ ضعیف روایتیں آ جائیں، سنی کتابوں میں آ جائیں، یہ ان کو بلیم دیں کہ آپ کا قرآن تحریف ہے، آپ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں، یہ ان کو کہیں، اور آخر درمیان میں یہودی آ کے کہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن آپ کا مشکوک ہے. جیسے انجیل اپنی حالت پر نہیں رہ سکا، زبور اپنی حالت پہ نہیں رہ سکا، قرآن بھی اپنی جگہ پہ نہیں رہ سکا. یہ ان کا اپنا ایک منحوس نظریہ ہے. ہم کو چاہیے کہ ان سب باتوں سے بالاتر ہو کر عقیدہ رکھیں کہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک وہی قرآن ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ذرہ برابر میں اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. جی بہت شکریہ. اچھا، انہی کا دوسرا سوال تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے نے جو قرآن پاک جس کی تعلیم دی اور پھر امام آخر جو قرآن لائیں گے تو وہی قرآن اس میں بھی مغالطہ کیا جاتا ہے. جی، یعنی وہابی الزام یہ دیتے ہیں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو قرآن موجودہ ہے وہ اصلی نہیں ہے. اصلی قرآن تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا اور انہوں نے اس کو محفوظ رکھ دیا، اور امام مہدی جب آئیں گے تو وہ قرآن اصلی لے کر آئیں گے. یہ سراسر مغالطہ ہے اور بات کو ٹوسٹ کر کے غلط طریقے سے پیش کیا ہے. کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ جو قرآن موجود ہے وہ اصلی نہیں ہے. ہم تو بار بار لوگوں کو کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، قرآن اہل بیت کی طرف لے جائے گا. قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کے نبی مکرم نے ہمیں ہدایت کا انتظام کیا ہے. قرآن و اہل بیت سے دامن کو تھامنے کا حکم دیا ہے. ہم بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں. لہٰذا قرآن جو موجود ہے وہی اصلی ہے. مولا علی نے اس کی تفسیر اور اس کی تعویل لکھی. جب حق آپ کو نہیں دیا گیا تو آپ نے تہیہ کر لیا کہ چلیں میں قرآن ہی کی تفسیر اور تعویل کا کام کر دوں. جیسے ابھی بہت سارے مفسرین نے قرآن کو لے کے 25 جلد 30 جلد 40 جلد 50 جلدوں پر کتاب لکھی ہے. وہ تفسیر قرآن ہے، اصل قرآن نہیں ہے. اسی طرح میرے مولا علی نے جو اصل میں جو ہر آیت کے نزول کا علم رکھتے ہیں، حافظ حامل قرآن ہے، وارث قرآن ہے، جان قرآن ہے، وعلی مع قرآن والقرآن مع علی، حضور کی حدیث مبارک ہے. تو مولا علی نے اس کی صحیح تفسیر، صحیح تعویل لکھی اور اس کو کہا کہ حضرت ابوبکر سے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں سے غلط معنی نکال کے اپنی مرضی کے فتنے فساد نہ پیدا کریں اور لوگوں میں گمراہی نہ پیدا کریں کہ بھائی قرآن کو میں اس طرح سمجھتا ہوں، تم اس طرح سمجھتے ہو، تو میں بھی قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، تم بھی قرآن پہ عمل کرو. ایسا نہ ہو، بلکہ جو اس کی صحیح تفسیر ہے اسی کو رائج کیا جائے. یہ کام ہونے نہیں دیا گیا. ارباب اقتدار نے کہا نہیں، ہم آپ کی اس تفسیر کو رائج نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ مولا علی نے کہا کہ تم لوگ اگر نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ اسی روئے زمین پر حکومت میرا بیٹا مہدی کرے گا اور وہ اسی قرآن کی تفسیر کے بلبوتے پر کرے گا. قرآن کی تفسیر انٹرپریٹیشن کا تو جھگڑا ہے سارا. قرآن میں سارے جتنے بھی ہمارے 73 فرقے ہیں سارے قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہر کوئی قرآن کی آیتوں سے جو سمجھ رہا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. مولا علی نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو تفسیر و تعویل پر مبنی وہ لکھی، اس قرآن کو جو تفسیر اور تعویل کے ساتھ ہے انہوں نے امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا. نتیجے میں وہ محفوظ رہ گیا اہل بیت اطہار کے پاس میراث کے طور پر، اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ جو مولا علی نے تفسیر و تعویل لکھی ہے قرآن مجید کی، اسی تفسیر و تعویل کے مطابق دنیا پر حکومت اسلامی کریں گے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ.
اچھا، ان کا تیسرا سوال تھا جو امی ہے، امی ورڈ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، تو اگر وہ امی تھے تو حضرت علی علیہ السلام کس کے شاگرد تھے؟ ہمارے بھائی کو شاید نہیں معلوم ہے کہ یہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت القاب میں سے ایک لقب قرآنی لقب امی ہے. یہ اہل سنت نے نہیں دیا. کس نے کہا اہل سنت رسول اللہ کو امی کہتے اور ہم نہیں کہتے؟ قرآن کہتا ہے امی. صحیح ہے، قرآن کہتا ہے امی. لیکن امی کا جو مطلب آپ نے وہی جو انٹرپریٹیشن کی بات ہے جو آپ نے مطلب نکالا ہے، وہ اگر آپ نے یہ مطلب نکالا کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ نے غلط نکالا ہے. مطلب امی کا مطلب لکھنا پڑھنا نہیں جاننے والا نہیں ہے، جاہل نہیں ہے. امی کا مطلب امی کا مطلب ہے کہ جس نے کسی کے پاس جا کر تعلیم حاصل نہیں کی. صحیح. مادرزاد امی کہتے ہیں مادرزاد، جس نے کسی بھی مدرسے کو کھٹکھٹایا نہیں، جا کے کسی استاد کے سامنے زانوں کو ٹیک کے علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ سب کچھ علم وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو ملتا رہا. امی ایک بہت بڑا افتخار ہے رسول اللہ کا. رسول اللہ امی ہیں، یعنی حضور نے کسی سے نہیں پڑھا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو نہیں آتا تھا لکھنا پڑھنا. یہ جو کوئی معنی نکالتا ہے وہ غلط نکالتا ہے. صحیح اس کی فضیلت ہے. امی ہونا حضور کے القاب میں سے ایک لقب ہے، اور اللہ نے دیا ہے کہ آپ امی تھے، یعنی آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے علم لیا. علم لدنی کے آپ مالک تھے، اور مولا علی آپ کے شاگرد تھے، اسی علم لدنی کے آپ بھی مالک تھے. آگے چلیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. علی جان شاہ صاحب کا لوٹن سے سوال تھا عشق مجازی عشق حقیقی سے متعلق، اور کیا عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کا زینہ ضروری ہے چڑھنا، یا اس کے بغیر بھی ڈائریکٹ ہم عشق حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن مجید ایک نورانی کتاب ہے. اس نورانی کتاب میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک کہیں بھی لفظ عشق نہیں پائیں گے، جبکہ عشق لفظ عربی لفظ ہے. واہ واہ. عربی لفظ ہونے کے باوجود قرآن مجید نے لفظ عشق استعمال ہی نہیں کیا. عربی زبان کا لفظ ہے. صحیح. اس پر بہت سارے اشعار عربی میں موجود ہیں. عشق کے بارے میں بہت کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے ایک جگہ پر بھی استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق کی صحیح گہرائی میں حقیقت نہیں ہوتی. عشق وہ جو حقیقی عشق ہے پھر وہ عشق نہیں ہے. اچھا. وہ حقیقی جو عشق ہے وہ حقیقت میں مودت و محبت ہے، الفت ہے. ٹھیک. اور اسی لیے قرآن نے ود کا لفظ استعمال کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا. اہل بیت اطہار کے لیے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہہ دو حضور کہ ہم آپ سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ میری اہل بیت سے مودت کرو. مودت کرو، مودت کہتے ہیں سب کچھ قربان کر دینے کو. مودت کہتے ہیں جب وہ کہے نا کہ تم اپنی اولاد دے دو، اپنا مال دے دو، اپنا سب کچھ دے دو، جان دے دو، تو دینے کے لیے تیار جو ہو جائے نا وہ مودت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عشق جو ہے وہ اسی لیے لفظ عشق کو کوئی اہمیت قرآن مجید نے نہیں دی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں خالی تخیلاتی ہیں. میں تمہاری جھولی میں تارے توڑ کے ڈال دوں گا، بکواس ہے. کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے. یہ آپ کہہ دیں کہ بھائی میں تمہارے لیے جان اپنے پہ حاضر کر دوں گا، کوئی حاضر نہیں کرتا جان. یہ میں اگر تم نہ ہو تو میں یہ ہو جاؤں گا، ایسا یہ سب کچھ جو ہے نا خالی زبانی ہے، کلامی ہے. البتہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ عشق مجازی سے ہی عشق حقیقی کی طرف جانا ہے، ایسا بھی نہیں. عشق مجازی کبھی کبھی گناہ کبیرہ ہے. کسی لڑکی کے ساتھ کوئی عشق کرے اور ناجائز طریقے سے عشق کرے، اور اس کو بھی انگریزوں کے اس محاورے کو استعمال کر کے، ابھی دیکھیں نا لوگوں نے، انگریزوں نے اگر غلط محاورہ بھی بنایا نا تو اس کو جواز سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ محاورے کے حساب سے ٹھیک ہے. ایوریتھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. صحیح. تمہیں سراسر غلط کسی نے بتایا. اسلام کہتا ہے کہ کوئی چیز بھی کسی جگہ پر بھی فیئر نہیں ہوتی اگر اس کی پٹری سے ہٹ جائے. صحیح. اگر عشق بھی غلط طریقے سے ہو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھئی کسی کی ناموس ہے
حسین ہے, خوبصورت, آپ نے دیکھا کہ اب مجھے تو عشق ہو گیا بھائی. اب ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ تو سراسر غلط ہے. جنگ کے بھی اصول, ہاں اصول, جنگ کے بھی اصول ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم کافر ترین بدترین انسانوں پر بھی حملہ کرو تو خبردار, جو بھاگ جائے اس کو پکڑ کے اس کا پیچھا کر کے نہیں مارو, جو اسیر ہو جائے اس کی پوری ذمہ داری تمہارے سر پہ آ جاتی ہے, اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. تم اس کو نہیں مار سکتے ہو, ایک کوڑا بھی نہیں مار سکتے ہو, اسے جھڑکی تک نہیں دے سکتے ہو, اسے بھوک لگی تو تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا, اسے پانی پینا, اس کا ہر طرح کے خیال رکھنا ہوگا, تمہارا اسیر جو ہو گیا ہے. خبردار اگر تم نے کسی جگہ پہ حملہ کیا جو کہ دشمن کی جگہ ہے تو جو لہلہاتے درخت ہیں اس کو نہیں کاٹو گے, یعنی جانور تو اور انسان تو اور جو نباتات کا بھی ہے اس کو بھی. یہاں پر تو کوئی چیز وہ نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ سراسر ایک غلط چیز بنائی ہے. اس کو ہمارے اپنے لوگوں نے بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ماڈریٹ شخص وہی ہے کہ جو ان کے محاورے کو عمل کرے اور محاورے کو صحیح سمجھے. یہ سراسر غلط محاورہ کسی نے بھی بنا دیا ہے. تو اسی طرح عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچنے کا جو تصور ہے وہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ عشق مجازی بہت سارے مرحلوں میں گناہ کبیرہ ہے. آپ کسی بھی ناموس کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھا سکتے ہیں چہ جائی کہ کہیں بھائی مجھے تو عشق ہو گیا, وہ عشق مجازی ہو گیا. مجازی ہو کچھ بھی ہو, اگر آپ کو پابند اطاعت پروردگار رہنا ہے تو محبت بھی اسی پابندی کے اندر آپ کو لے کے آنا ہے. یعنی آپ, اللہ نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا, محبت کی بات کی, الفت کی بات کی اور مودت کی بات کی. اب اس مودت و محبت میں بھی اطاعت کو اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے کہ مودت و محبت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ تم منمانی کرو گے, یہاں پر بھی 100% تمہیں پابند کر دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بھرپور اطاعت کرو گے. سبحان اللہ, بہت شکریہ علامہ صاحب. جی ناظرین, پروگرام جاری ہے, کیجئے سوال, اور ایک اور بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ کے کچھ جو جوابات رہتے ہیں وہ لیں گے اور پھر آپ کی مزید کالز بھی شامل کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.